चीनी हर घर में मौजूद होती है। सिर्फ एक मुट्ठी दाएं हाथ से आपने भरनी है, उसको अपने सामने किसी बर्तन में रख लेना है। उसके ऊपर अल्लाह समद का विर्द शुरू कर देना है। इतनी दौलत मिलेगी ना कि बांटते बांटते थक जाओगे, पर तुम्हारे घर से रिज्क और दौलत कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए ये अमल इंतहाई मुजर्रब है। ये अमल अल्लाह समद के बहुत सारे आमाल में से ये वो अमल है जो कभी खता नहीं होता। जिसने भी किया है वो माला माल हुआ है, इसलिए कि ये एक मुट्ठी चीनी वाला अमल दरसा दराज से किया जा रहा है। बड़े बड़े फ़कीरों ने किया है और गनी हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं मालदार बन जाते हैं। जिसका कोई भी मकसद होता है वो अपने मकसद में इन 2 दिनों में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये कुरान करीम की सूरत इखलास की आयत नंबर 2 है। तो 2 दिन जुमेरात और जुमतुल मुबारक के दिन में किसी दिन इस अमल को आप करते हैं ना, तो 2 दिनों में आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। देखें, जुमेरात का वो बाबरकत दिन होता है कि जिस दिन बंदे के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। यानी हम जो अमल करते हैं ना, उसे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। ये पेश करना 3 तरह से होता है। हर दिन और रात के आमाल पूरी तफसील के साथ पेश किए जाते हैं। दूसरी सूरत फिर 7 दिनों के आमाल पीर और जुमेरात के दिन पेश किए जाते हैं। फिर सारे साल के आमाल शाबान की 15वीं शब को पेश किए जाते हैं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर, जुमेरात और शाबान की 15वीं तारीख का रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, मुझे पसंद है कि जिस दिन अल्लाह की बारगाह में मेरे अमाल पेश किए जाएं, मैं उस हाल में हूं कि रोजे की हालत में हूं। इसलिए इन दिनों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे का एहतमाम करते थे। अगर आपके लिए आसानी हो तो रोजा रख कर इस अमल को करें, वरना इसी तरह भी आप इस अमल को सिर्फ एक जुमेरात या जुमा 2 दिनों में से किसी एक दिन आपने अमल करना है। 2 दिन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर जुमेरात को करते हैं तो जुमे के दिन आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। जुमे के दिन करते हैं तो हफ्ते के दिन आपके तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। इतना पुरतासीर अमल है, इतना कमाल का अमल है और इतना ताकतवर है कि जैसे ही बंदा करता है वैसे ही उसका मुकद्दर संवर जाता है, उसकी तकदीर बदल जाती है। वो जो कुछ मांगता है अल्लाह अपनी बारगाह से उस बंदे को अता कर देता है। अब आपको पता है, ना तो जुमेरात का दिन आम है, ना ही जुमतुल मुबारक का दिन आम है। इन दिनों में एक छोटी से छोटी नेकी का सवाब भी 70 गुना बढ़ाकर अता किया जाता है। इसलिए जुमे का दिन तो सारे दिनों का सरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जुमेरात का दिन भी वो दिन है कि जिस दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये मगफिरत तलब करने का दिन है। इस दिन बख्शिश मिल जाती है। जो तौबा करता है उसकी तौबा कबूल हो जाती है। जो मुसलमान आपस में लड़े हुए हैं वो जरूर आपस में एक दूसरे से नाराजगी खत्म करके सुलह कर लें। अल्लाह पाक उन पर अपना करम और फजल फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, गौर व फिक्र करने की बात यह है कि मुसलमानों को बाहमी लड़ाई और रिश्तेदारों से कतई तल्लुकी करना ऐसा गुनाह है कि इसकी वजह से मगफिरत रुक जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा अल्लाह ताला की रजा के लिए हर अमल को करना चाहिए और अल्लाह ताला की रजा हासिल करनी चाहिए। अब हमने सबसे पहले इस तरतीब के साथ सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। जैसे मैंने कहा है, आपने बावुजू हो जाना है। आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो बच्चे को कहीं सीधे हाथ से एक मुट्ठी चीनी की बर्तन में डाल दे। अगर बच्चा नहीं है तो घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग को कहें, अब्बा जान बावुजू होकर एक मुट्ठी चीनी की मुझे इस बर्तन में डाल दें। वो बर्तन आप अपने सामने रख लें। अगर ना बुजुर्ग है ना बच्चा, खुद बावुजू होकर दाएं हाथ से किसी बर्तन में आप चीनी अपने सामने किसी बर्तन में रख लें। उसके ऊपर इस अमल को पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले हमने इसके ऊपर 11 मरतबा हुजूर सरवर कुनैन इमामुल अनबिया खातमुन नबिय्यीन की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या कोई भी दूसरा दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं जो आपको सही याद है। तो दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीयत हदीस मुबारका में मौजूद है। इसलिए हमें चाहिए हम हरगिज़ जो है वो गफलत में ना पढ़ें, बल्कि जो अमल बताया जाए, जितनी उसकी तादाद बताई जाए, जो उसकी तरतीब बताई जाए, उसके मुताबिक करें ताकि हमें मुकम्मल तौर पर इस अमल से फ़ायदा हो। अल्लाह वालों का यहाँ तक कहना है कि जो शख्स इखलासे नीयत के साथ यानी खुलूस के साथ इस अमल को पढ़ता है, बैठे बिठाए उसकी हाजतें पूरी होती हैं, बैठे बिठाए उस बंदे की तकदीर बदलती है। इसलिए हमने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, जो तादाद मैंने आपके सामने अर्ज़ की है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपने करनी है, अब दुरूद पाक देखिए, मैं आपको एक वाक़या छोटा सा सुनाता हूँ, इसके बाद अमल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हुज़ूर की बारगाह में एक शहद की मक्खी हाजिर हुई। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे मोहब्बत है और ये देखिए शहद की मक्खियाँ मेरे आका से मोहब्बत करती हैं। अब उसने जब मोहब्बत का इजहार किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मक्खी तू ये बता कि तू शहद कैसे तैयार करती है। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुख्तलिफ बागों में जाती हूँ, फलों के बाग, फूलों के बाग, वहाँ से मुख्तलिफ रस चूसती हूँ और चूस कर वापस अपने छत्ते में आती हूँ, उसमें रस डाल देती हूँ। आका ने फरमाया, देखो मक्खी, मुख्तलिफ फलों फूलों का जो रस चूसती है, इसका हर एक का जायका मुख्तलिफ होता है, फिर ये मीठा कैसे हो जाता है?
اب اس کا جواب سنیے گا۔ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر جب وہاں سے نکلتی ہوں اپنے چھتے کی جانب آتی ہوں تو یا رسول اللہ سارے راستے آپ پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مختلف پھیکے رسوں کو میٹھا کر دیتا ہے اور شہد بنا دیتا ہے۔ دیکھیے حضور کے اوپر درود پاک پڑھنے سے کس قدر زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، کس قدر انسان کی زبان کے اندر وہ کمالات پیدا ہوتے ہیں اور کس قدر اس بندے کو برکتیں اور معرفت ملتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کمالات کا مشاہدہ کرنا ہے نا، تو آپ نے اللہ الصمد کا ورد کر کے دیکھیے اس ترتیب کے ساتھ۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیا، درود پاک آپ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 11 بار ہی پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس ترتیب کے ساتھ باوضو قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے صدقے دل کے ساتھ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو اتنے انعامات سے نوازے گا، اتنا آپ کو مالا مال کر دے گا، اتنی آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی شان بڑی بے نیازی ہے، اس کی صفات سمدیت ہے، یعنی اللہ پر بھروسے کی مظہر ہے۔ جو شخص اللہ کی صفت سے اپنے رب کو پکارتا ہے نا، وہ اس کا مظہر جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اس کو پڑھیں، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اگر وہ اپنے شیخ کی اجازت سے پڑھتا ہے تو اس کو اس کے مزید کمالات ملتے ہیں اور مزید اس کو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ دیکھیے اس کے مختلف اعمال ہوتے ہیں، اسی کے مختلف چلے بھی لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ 1.25 لاکھ مرتبہ بھی اس کو پڑھ کے اس عمل کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ الغرض ہم نے اس ترتیب کے ساتھ اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آج اس عمل کے اندر جو اس کی تعداد ہے وہ صرف اور صرف 70 مرتبہ ہے۔ جب آپ اس کی تعداد کو مکمل کر لیں گے، اس کے ساتھ چند ایک چیزوں پہ اور آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ بڑی آسان سی ہیں، ان کا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ جب آپ قرآن مجید کی یہ باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، الحمدللہ انعامات مزید آپ کے اوپر بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا مزید نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اللہ الصمد کا ورد کرتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس کو، اور یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ اسم مبارک ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ پھر ان کے اندر کس قدر جلال تھا، کس قدر جمال تھا، اور شیطان بھی ان کے سائے سے دور بھاگ جاتا تھا۔ اس کے اتنے کمالات ہیں، اتنی مشاہدات ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس اسم مبارک کو پڑھا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کو حضوری نصیب ہوتی ہے۔ پڑھنے سے انسان مخلوق خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور دین و دنیا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسرار بے پناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اسی ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ جنت، دوزخ، آرزو، سما کی روحانی سیر اور مشاہدات اسی سے حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اسم خاص بندوں کو مقام وصل، فنا اور بقا کے منازل عبور کروا دیتا ہے۔ اس کی وصل سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتی ہیں۔ جو شخص دنیاوی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کبھی جیب خالی نہ رہے، اگر کوئی دنیا کے مکر و فریب اور دھندوں میں مبتلا ہے، اسے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، سکون قلب حاصل کرنا چاہتا ہے، جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب میں بھی اس کے مختلف اعمال کرے گا، اس کا یہ عمل کرے گا تو عجیب فرحت اور اس کو سکون محسوس ہوگا۔ اس لیے اس کا ورد انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے، اللہ کی محبت اس کو سچی نصیب ہوتی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ دوستو، آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھا۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کے ذریعے غیبی مدد آتی ہے۔ اب یہ سارا عمل کرنے کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے ساتھ گفتگو آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بس یہی اس عمل کے اندر شرائط ہیں، یہی اس کا طریقہ ہے۔ جب عمل کریں تو قبلہ کی جانب آپ کا منہ ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ بے بہا آپ کو برکتیں نصیب ہوں گے۔ دیکھیں بعض لوگوں نے ایک حقائق بھی لکھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص، ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا نا ایک ہمسایہ تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک کاتب تھا جو کتاب لکھتا تھا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو محض بخل کی وجہ سے کاغذ زیادہ لگے گا، درود پاک نہ لکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں مرض پیدا کر دی تھی جس سے اس کے ہاتھ خود بخود جو ہے وہ گرگرا کر ختم ہو گئے۔ ایک اور کاتب تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتا تھا۔ ایک دن تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے تو 40 سے نیکیوں سے اپنے آپ کو کیوں محروم کرتا ہے؟ یعنی لفظ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کو مکمل پڑھنا چاہیے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں درود ابراہیمی کے،
اس کو پڑھیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھیں تو اس کو مکمل پڑھا کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، صحابہ پر بھی پڑھے، حضور کی آل کا بھی ذکر کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہو، تو اس طرح کا کوئی بھی چھوٹا درود پاک یا بڑا درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ یہ اس میں مبارک یہ قرآن کریم کی آیات مقدسہ آپ کو پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں جس سورت کا تعلق قرآن کریم کے 30ویں سپارے کے ساتھ ہے، اور یہ آپ نے کریم کی دیکھنے میں ساری صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن فضیلت اور عظمت اتنی اعتبار سے صورت کی بات کی جائے، بڑی بڑی صورتوں سے اس سے کمالات زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی عظمت اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے مختلف اعمال کیے جاتے ہیں، اس کا عمل روزانہ 129 بار پڑھنے کا بھی کیا جاتا ہے، ایک 41 بار بھی پڑھنے کا کیا جاتا ہے، ایک 21 بار بھی پڑھنے کا کیا جاتا ہے، 11 بار بھی پڑھنے کا کیا جاتا ہے۔ تو پہلا عمل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ پڑھنے کے بعد اب یہ سورہ مبارکہ کا عمل جو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس اس کے اندر یہ چیز بہت اہم اور ضروری ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اس میں میاں بیوی کے درمیان محبت پڑتی ہے، لا علاج بیماریوں کا آخری علاج جو ہے وہ اس صورت کے اندر موجود ہے، شیطانی چیزیں، جنات اور عجیب و غریب کے خیالات، وسوسے، ان تمام چیزوں کا حل اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی طاقتور صورت ہے جو باقی تمام سے 100 گنا زیادہ فوری اثر کرنے والی ہے، ایسے ہی آسان اور زبردست نتائج کی حامل ہے جو آپ کو دوسرے اعمال سے بے نیاز کر دے گی، ایک ایسی طاقتور صورت جس نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل بندہ حل کروا لیتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ 30 سے زیادہ اقوال اس کے بارے میں صحابہ کے ملتے ہیں جنہوں نے اس کی برکتیں حاصل کیں، جنہوں نے اس کے بارے میں اپنے مختلف تفسیریں اور مختلف احادیثیں ہیں جن سے ملتی ہیں، مجموعی طور پر اس کی تفسیریں جنہوں نے کی ہیں وہ کتنی تعداد میں موجود ہیں؟ کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سورت کے پڑھنے کے کتنے زیادہ کمالات ہیں، اس کے فوائد پانے والے لوگ آج بھی دنیا میں ترقی کر چکے ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ عمل وہ ہے کہ جس سے بندے کی ایک دن میں حاجت پوری ہوتی ہے، کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہے بڑی ہے، ہم پر اکثر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہے، بڑے سے بڑا انسان ہے جو دولت کے اعتبار سے بڑا ہے یا کسی اور معاملے کے اعتبار سے بڑا ہے، وہ اپنے اوپر پریشانی میں دکھ و مصیبتوں کا انکار نہیں کر سکتا، غموں اور پریشانیوں کے اندر وہ ضرور گھرا ہوتا ہے۔ دیکھیے، دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ بعض خواتین اپنے خاوند کی بے روا روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب ختم ہونے کے غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم پریشانیوں سے فوری مجھے نجات مل جائے، اس کو چاہیے جب کبھی آپ کو لگے آپ پر سخت ترین پریشانی آ چکی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے پڑھنے کے دوران آنکھیں بند کریں، جو بھی پریشانی مصیبت ہے اسی وقت آپ اس کا تصور کریں، اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، پھر جیسے ہی یہ ختم ہو جائے اللہ کریم سے اپنی حاجت کی دعا کریں، یعنی اس کی تعداد جب مکمل ہو جائے اس سورت کی، تو آپ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کا وقت 2 دنوں میں کوئی وقت مقرر نہیں، بس اس کے لیے جمعرات اور جمعہ کا دن ہونا خاص ہے۔ جمعرات کے دن جس وقت آپ چاہیں اس عمل کو پڑھ لیں، جمعے کے دن جس وقت آپ چاہیں اس عمل کو کر لیں، بس اس کے لیے یہی چیز ضروری ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ چاہے فجر کے بعد کریں، چاہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب، عشاء کے بعد، پوری 5 نمازیں ہیں، کسی نماز کے بعد کے 24 گھنٹے کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کریں گے، لیکن تصور آپ نے وہی رکھنا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ تو اس عمل کے کرنے کا جیسے میں نے کہا ہے کہ کوئی وقت خاص نہیں ہے، آپ جس وقت چاہیں کر لیں، لیکن جمعرات اور جمعہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ پریشانی تو انسان کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ جسے کوئی بھی پریشانی آ جائے وہ اس دن میں اس عمل کو کریں، پورا مہینہ کیا پورا سال انشاءاللہ وہ پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آنے والی پریشانی حاجت اسی دن ختم ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ بن جاتا ہے۔ مقروض ہیں تو قرضے کے لیے دعا کریں گے تو قرضہ اتر جائے گا، بے اولاد ہیں تو اولاد کی دعا کریں گے تو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اس سورت کو سورت کوثر کہا جاتا ہے، تو ترتیب اس کی میں نے جیسے بتائی اسی طرح کریں، لیکن جب عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کریں، گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کریں، صدق کے دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کے عہد کریں، کیونکہ انسان پر پڑھنے والے اکثر مصائب و آلام اس کے مسائل کا نتیجہ ہوتے ہیں جو اس نے گناہ کیا ہوتا ہے۔
جس کی قرآن نے بھی تائید کی ہے۔ سورۃ شورا کی آیت نمبر 30ویں آیت میں ہے کہ تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سی باتوں کو اللہ معافی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر مصیبت کو ختم کرے گا۔ اس کو جیسے میں نے عرض کیا اسی طرح دیکھیں، آپ کی خالی جیبیں بھر جائیں گی، ایمان کی بے شمار بدولت اور نیک سیرت اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ وظیفے کو پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، پختہ ارادے کے ساتھ کرنا ہے، تحمل و بردباری کے ساتھ کرنا ہے، محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھنا ہے، باوضو پڑھنا ہے۔ میں اس کے مختلف آپ کو بتاؤں کہ کتنے لوگ اس کے ذریعے کامیاب ہوئے ہیں، جن کی تنخواہیں نہیں بڑھتی تھیں، جن کا ویزا نہیں لگتا تھا، جو اپنے ہر میدان میں ناکام رہتے تھے، آج الحمدللہ وہ اس صورت کی برکت سے عالی شان محلات میں رہتے ہیں، عالی شان بنگلوں میں رہتے ہیں۔ اتنے انعامات کی بارش ان کے اوپر ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ہمیں عروج ملے گا۔ تو یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے انسان کا زوال ختم ہوتا ہے، انسان کو عروج ملتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، اس کو ذرا تصور میں رکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد چینی کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ بات بھی تمہارے لیے بڑی اہم ہوگی۔ اور اس عمل کی جو چینی ہے، اس کا استعمال انتہائی ضروری ہے، کیونکہ چینی کے جتنے دانے آپ کے ہاتھ میں آئیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے ہر دانے کے بدلے کتنے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اب جو آیت مقدسہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین ظاہر کرتی ہے، مومن کی پریشانی میں، مشکلات میں اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ اللہ تمام معاملات میں بندے کے لیے کافی ہے، اور یہی دعا، یہی آیت مقدسہ انبیاء کرام نے پڑھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے، اور یہ بالکل مختصر سی میں جب پڑھوں گا آپ کو یاد ہو جائے گی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، اگر اس سورہ مبارکہ کے اوپر بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو یہ آیت مقدسہ اس صورت کی ہے کہ جس کا نبیوں نے وظیفہ کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کے نبیوں کا طریقہ یہی تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی نہ کوئی پریشانی آتی، باشوری نہیں لیتے تھے، بلکہ اللہ پاک کی طرف توجہ کرتے تھے، اس پر بھروسہ جماتے تھے، دل کے پکے یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تاریخ مدینہ اور دمشق کی جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 435 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حلیات الاولیاء میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس لیے کہ جمعۃ المبارک کا دن یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اس کو 4-5 نسبتیں حاصل ہیں، کیونکہ دیکھیں اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن نکالا گیا ہے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن ہی پھر قیامت بھی قائم ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ بندہ زبان سے جو مانگتا ہے، اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ اور اس دن کا صدقہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جب تمہیں صرف یعنی کہ جمعۃ المبارک کا دن آئے تو اس کو غفلت میں نہ گزاریں، سستی میں نہ گزاریں، باقی دنوں کی طرح نہ گزاریں، کیونکہ اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبول مانی جاتی ہے۔ اور یہ آیت مقدسہ صرف اور صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر آپ نے اسی چینی پر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے اس چینی کو اپنے گھر میں کسی جگہ، آپ کے گھر میں چونٹیاں ہیں یا چھت کے اوپر آپ اس کو ڈال دیں، تو جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اسی طرح اس کو کر لیں۔ باہر کہیں چراہے میں پھینکنا چاہتے ہیں پھینکیں، لیکن اونچی جگہ پر کہ نیچے پاؤں کے نیچے نہ آئے، اس کی بے ادبی نہ ہو، بس اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ وہ آیت مقدسہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرا مددگار ہے۔ جب یہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔